बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम एज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू जिस पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे वो है बोर्ड ऑफ पीस। तो अगर आज के कंटेंट्स को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बोर्ड ऑफ पीस, यानी जो बोर्ड ऑफ पीस है, जो ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई है, उसका तारुफ आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो एम्स ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, यानी बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है उसके मकासद क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि मेंबरशिप एंड रोल, यानी उस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर कैसे बना जा सकता है और वो मेंबर कौन बन सकता है, उसकी मुद्दत क्या होगी और उसका रोल क्या होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो एग्जेक्टिव बोर्ड है बोर्ड ऑफ पीस का, वो किन किन शख्सियात पर मुश्तमिल है, और आखिर पर हम आज के मौजू की समरी भी देखेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ पीस का इंट्रोडक्शन यानी तारफ़ देखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या और ये किस काम के लिए बनाई गई है और ये कब बनाएगी, इसको हम देखते हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस इज़ अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, यानी बोर्ड ऑफ पीस एक नई आलमी एक तंजीम है जिसको तजवीज़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के सदर हैं। Initially, this initiative was taken to address Israel's war on Gaza, यानी इब्तदाई तौर पर ये जो बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया, इसका जो काम हमें बताया गया या इसका जो मकसद बयान किया गया, वो जो इसराइल ने जो गज़ा के अंदर जंग छेड़ी थी उसके ख़ात्मे को एड्रेस करने के लिए और इस पूरे मसले को एड्रेस करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में लाया गया। Now, this body is established for peace in the conflict areas in the world. लेकिन अब इसकी अहमियत में इजाफा हुआ है और जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको पूरी दुनिया में जहाँ भी अमन को ख़तरा है या जो इलाके वार जोन में हैं, जहाँ पे कोई झगड़ा चल रहा है, जहाँ पे कोई तनाज़ा चल रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बड़े वसी मानों में देखा जा रहा है। तो अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखें, इसकी क़याम के हवाले से देखें, तो सितंबर 2025 में इसको प्रपोज्ड किया कि एक ऐसा बोर्ड ऑफ पीस होना चाहिए जो अमन के लिए काम करे, और ये प्रपोज्ड किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका जो इजलास था, उस इजलास के साइडलाइंस पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट का, इसके क़याम का ऐलान जनवरी 2026 में किया गया। अब हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस के जो एम्स हैं वो क्या मकासद हैं, जिन मकासद को सामने रखते हुए बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको तश्कील किया गया, उसका क़याम अमल में लाया गया। चूँकि बुनियादी जो मकसद है बोर्ड ऑफ पीस का, इसका अपने नाम से ही वाज़ेह है कि ये अमन की ख्वाहां है और अमन के क़याम के लिए ये काम करेगी। तो दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाके होते हैं जहाँ पर अमन नापैद होता है, जंग होती है, और जो ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, तनाज़े में उलझे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस का जो बुनियादी काम है वो अमन के क़याम के लिए कोशां रहना है और अमन के क़याम के लिए कोशिशों को तेज़ करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके जो एम्स हैं वो क्या हैं। टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ और थ्रेटेंड एरियाज़, यानी वो इलाके जहाँ पे इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, या फिर वो इलाके जहाँ पे तनाज़े का ख़तरा मौजूद है, वहाँ पे स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा। फिर दूसरा है टू रीस्टोर डिपेंडेबल गवर्नेंस। अब ज़ाहिर है जिन इलाकों के अंदर तनाज़ा होता है या जंग छिड़ी हुई होती है, वो वार अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम होता है, जहाँ वहाँ का जो हुकूमती निज़ाम होता है वो दरम बरम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर डिपेंडेबल गवर्नेंस सिस्टम जो है उसको भी रिस्टोर करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस अपना किरदार
ادا کرے گا۔ تیسرا ہے ٹو ریسٹور لافل گورننس۔ اگر اندرونی انتشار کو دیکھا جائے تو اس میں جب گورننس پہ ایشوز آتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو رول آف لا ہے وہ ملک کے اندر ناپید ہوتا ہے، اور ہم نے گزشتہ کئی عرصے سے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک کے اندر کہیں پہ جو تنازع اندرونی سطح پر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں یا پھر جو احتجاج ہوئے ہیں، انہوں نے حکومتوں کے جو رویے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ایریاز تھے جیسے سری لنکا میں ہم دیکھیں، نیپال میں ہم دیکھیں، بنگلہ دیش میں ہم دیکھیں، اور اس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دیکھیں، وہاں پہ لا فل گورننس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ تنازعات ہوئے، خلفشار ہوا، انتشار ہوا، اور بڑے وسیع پیمانے پر جو احتجاج ہیں، پروٹیسٹ ہیں، وہ ہوئے۔ تو لہٰذا بورڈ آف پیس چاہتا ہے کہ ایک قابل عمل جو قانون کے مطابق کام کر سکے ایسی گورننس کا بھی دفاع کرنا ہے، اس کو ریسٹور کرنا ہے۔ ٹو سیکیور انڈیورنگ پیس، کہ اگر کسی کنفلکٹ ایریا میں امن کو بحال کر دیا گیا ہے تو وہاں پہ لانگ لاسٹنگ امن کے لیے بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ انڈیورنگ پیس کا مطلب ہے کہ وہ امن جو لمبے عرصے تک چلے، جو دیر پا ہو، جو پائیدار ہو، سسٹینیبل ہو۔ ٹو انڈر ٹیک پیس بلڈنگ فنکشنز، یعنی ایسے تمام افعال کو سر انجام دیا جائے گا جو امن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کیا کیا جائے گا جی، ان فنکشنز کو انہانس کیا جائے گا، ان کو ترقی دی جائے۔ ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا، اب چونکہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایک نئی انٹرنیشنل اینٹیٹی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے اور ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو اپنے مخصوص ایمز اور مقاصد کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی پروٹیکشن اور اس کے اکارڈنس کے ساتھ، اس کے مطابقت کے ساتھ یہ کام کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کی جو ممبرشپ ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ جو ممبرز ہوں گے وہ کیا رول جو ہے عالمی امن میں پلے کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے اسٹیٹ کین اونلی جوائن بائی فارمل انویٹیشن بائی یو ایس پریزیڈنٹ، یعنی بورڈ آف پیس میں شمولیت صرف اسٹیٹ کر سکتی ہے، یعنی ریاست کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک فارمل انوائٹ کریں اس اسٹیٹ کو، اس کنٹری کو کہ وہ بورڈ آف پیس کا حصہ بنے۔ تو اس فارمل انویٹیشن کے بعد وہ اسٹیٹ جو ہے، وہ کنٹری جو ہے، وہ بحیثیت ملک اس بورڈ آف پیس کا ممبر بن سکتا ہے۔ پھر دوسرا ہے ممبر اسٹیٹ ول بی ریپرزینٹڈ بائی HOGRHOS، یعنی جو اجلاس ہوں گے بورڈ آف پیس کے، اس میں جو ممبر آف اسٹیٹس ہوں گی وہ ممبر اسٹیٹس کو ریپرزینٹ یا تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ کرے گا، یعنی HOG کا مطلب ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اور HOS کا مطلب ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ جیسے کہ جمہوری جو ملک ہیں وہاں پہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوگا اس میں ہر اسٹیٹ کی جانب سے نمائندگی جو کر سکتا ہے وہ یا تو وزیر اعظم کر سکتا ہے یا صدر کر سکتا ہے۔ ممبرشپ ڈیوریشن از 3 years، یعنی جو ممبرشپ کا ڈیوریشن ہے بورڈ آف پیس کا کسی بھی ملک کے لیے وہ 3 سال زیادہ سے زیادہ ہے۔ لیکن ایسے ممبر جو RS $1 billion اگر بورڈ آف پیس میں دیتے ہیں تو وہ پرماننٹ ممبرز کہلائیں گے، ادروائز جو دیگر ممالک ہوں گے ان کی جو مدت ہے وہ 3 سال کے بعد وہ ٹرمینیٹ ہو جائیں گے۔ ایچ ممبر کنٹری ہیز 1 vote، چونکہ جمہوری نظام ہے تو ہر جو ممبر ممالک ہے اس بورڈ آف پیس کا اس کے پاس ایک ووٹ ہے، 1 single vote اس کو حاصل ہے، اور جو ڈیسیژنز ہیں ڈیسیژنز ریکوائرڈ میجورٹی آف دا ووٹس، یعنی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے دنیا میں، کہیں پہ جنگ ہے یا کہیں پہ
امن قائم کرنا ہے, کسی تنازع کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے جو ڈیسیژن ہوگا, جو فیصلہ ہوگا, وہ بورڈ آف پیس کے جو میجرٹی ووٹس ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا. بورڈ مسٹ ہیلڈ ایٹ لیسٹ ون ووٹنگ سیشن اینولی, یعنی بورڈ ہر سال کم سے کم ایک ووٹنگ سیشن ان کا انعقاد کرنے کا پابند ہوگا. آل ڈیسیژنز آر سبجیکٹ ٹو چیئرمینز اپروول, یعنی جتنے بھی یہ ڈیسیژن بورڈ آف پیس کرے گا اس کی جو فائنل منظوری ہوگی, اس کا جو فائنل اپروول ہوگا وہ چیئرمین آف دا بورڈ دے گا. اور ان کیس آف ٹائی دا چیئرمین ہیز دا ڈیسائیڈنگ ووٹ, اگر ممبران ممالک کے درمیان جو ووٹنگ کا انعقاد ہو رہا ہے وہ ووٹنگ میں وہ دونوں سائڈز برابر ہو گئی ہیں, تو پھر جو چیئرمین ہوگا اس کا جو ووٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ ہوگا, وہ فیصلہ کن ووٹ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کے اندر جو ایک ایگزیکٹو بورڈ بنایا گیا ہے, ایک ایگزیکٹو اتھارٹی بنائی گئی ہے, وہ کن شخصیات پر مشتمل ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو فنکشن ہے ایگزیکٹو بورڈ کا وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ کن شخصیات پر مشتمل ہے. تو اس میں ایک چیئرمین کا عہدہ بنایا گیا ہے, جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہوں گے. اور اس کے علاوہ 7 ایسی شخصیات ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے جو بورڈ آف پیس کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہیں, جن میں مارکو روبیو ہے جو اس وقت امریکہ کے وزیر خارجہ بھی ہیں, پھر اسٹیو وٹکاف ہیں, جارج کوشنر ہیں, ٹونی بلیئر ہیں, یہ پرائم منسٹر ہیں فارمر یو کے, پھر مارک روون ہیں, اور پھر اجے بنگا ہیں, یہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پھر رابرٹ گیبریل ہیں. یعنی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ چیئرمین اور 7 ممبرز پر مشتمل ہے جن کا ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن آف ایگزیکٹو بورڈ, یعنی یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے جس کو تشکیل دیا گیا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین اینڈ 7 ادر ممبرز, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے دا ایگزیکٹو بورڈ ول اوور سی دا امپلیمنٹیشن آف آرگنائزیشنز آبجیکٹو, یعنی یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے یہ جو آرگنائزیشن کے ایمز ہم نے دیکھے یا آبجیکٹیوز ہم نے دیکھے ان پر عمل درآمد کے حوالے سے دیکھے گا کہ کس حد تک وہ آبجیکٹیوز اچیو ہو چکے ہیں اور کس حد تک وہ کام کیا جا رہا ہے اور کس حد تک ان پہ مزید کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. لہٰذا یہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے یہ بورڈ آف پیس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چلانے والا ہے, اور اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن پروگرس کو بھی دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. آج ہم نے بورڈ آف پیس کی بات کی. آج کے اس لیکچر کے جو خلاصے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر کا خلاصہ کیا ہے. تو بورڈ آف پیس از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن پرپوزڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, یعنی یہ ایک عالمی تنظیم ہے جس کی تجویز ڈونلڈ ٹرمپ نے دی, اور جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ستمبر 2025 میں اس کو پرپوز کیا گیا اور جنوری 2026 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا. دس باڈی از اسٹیبلش ٹو پروموٹ پیس ان دا ورلڈ. بنیادی طور پہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو اسٹیبلش اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں امن کو بحال رکھا جائے, اور ایسے علاقے جہاں پہ کنفلکٹ زون ہے, وہ علاقے جو افیکٹڈ ہیں وار سے یا پھر جن کو تھریٹن کیا جا رہا ہے, ان کو سیف بنانے کے لیے, لوگوں کی زندگیوں کو امن کے ساتھ رکھنے کے لیے اس بورڈ کا تشکیل کیا گیا ہے. انیشلی اٹ ورکڈ آن غزہ پیس پلان, اور سب سے پہلے جس چیز پہ اس بورڈ نے کام کیا وہ غزہ پیس پلان پہ تھا, اور اس کے جو 20 پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے. لیکن بورڈ آف پیس کی وجہ سے 2 سال کی طویل جو جنگ ہے اسرائیل نے غزہ پہ جو جاری کی ہوئی تھی اس کا خاتمہ بھی ممکن ہوا. تو چونکہ اس کی ایمز کے حوالے سے ہم نے بات کی, کیونکہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ
دنیا کے اندر پائیدار امن کو قائم کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ کس حد تک آئندہ آنے والی جو ہماری مستقبل کی تاریخ ہے امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔